बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की यही सियासी जमातें थी जो मुसलसल इंसानी हकूक, जमहूरियत, आइन, कानून का ढंढोरा पीटती थी और ये तासर देती थी कि परवेज मुशर्रफ, ज़िया-उल हक और अयूब खान ये सब आमर थे और हमने बड़ी तवील जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने जमहूरियत का जिस्म नोचा है और अपने हिस्से की अपनी बंदर बांट की है, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐवान सदर फतह हो चुका है और अब अगला क्या लाया अमल होगा, क्या किया जाएगा, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने आज मरियम नवाज पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है और आखिर उनके पास ऐसी क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर जो है वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। एक और बुलावा आया है और ये भी तौहीन मरियम का बुलावा है और इसके अंदर अब FIA ने जो नोटिस भेजा है, किसको भेजा है और अगला ये जो निशाना है ये अब क्यों बनाया जा रहा है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। कुछ और खबरें हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन जो असल मामला है वो वही है कि आर्मी चीफ ने भी आज बड़ी आम गुफ्तगू की है। फौजी मशकों के अंदर उन्होंने भी ललकारा है, इस पे भी बात करेंगे। और जिन दोस्तों ने फेसबुक पर पाक न्यूज विद साजिद गुंदल देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को शेयर भी करें और जो पेज है उसको जरूर फॉलो भी करें। अब सूरत हाल इस तरह है कि जो सियासी मामलात पहले दिन से हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर देखिए दुनिया जहान के अंदर जब भी किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होता वहां पर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इस वक्त जिस कुमाश के लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए और ये मुसल्लत किए गए, उसमें आप देखिए मरियम नवाज की टून आप देखें कि अपोजिशन जो है उसको हम ऐसे कर देंगे। अब राना सनाउल्लाह जिसको अवाम ने मुस्तरद किया, वैसे तो पूरी पार्टी को मुस्तरद कर दिया गया, अब वो कह रहा है कि अगर अपोजिशन के रवैये पे मुनसर है कि हमने उनके साथ क्या करना है, यानी ये अब पाकिस्तान के जैसे कहते हैं मामे बन गए या इनको बना दिया गया है। अवाम ने इनको फटकार दी, नफरत का निशाना बने, अवाम ने इनके खिलाफ मैंडेट दिया, लेकिन इनके जरिए पूरे पाकिस्तान पर अब कब्जा करवा दिया गया। जरदारी शरीफ माफिया बाज़ाब्ता तौर पर आज पाकिस्तान पर काबज हो गए और काबज इसलिए हम कहेंगे कि फार्म 47 के तहत ये एक कौमी डकैती है जो की गई है और इस मामले पर तहरीक इंसाफ जो आवाज उठा रही है उसके मुताबिक जो है वो इनकी चूंकि नशिस्तें बहुत कम है, इस तनाजर में पहले बल्ले का निशान छीनना, फिर फार्म 45 जो है उसको रद्दी की टोकरी में डालना और 47 के तहत पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ कौमी सलामती पर ये बहुत बड़ा हमला है। ये 9 मई से बड़ा हमला इसको करार दिया जा रहा है, चूंकि ये बराह रास्त पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा घनौना घटिया जो है वो खेल खेला जा रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखें सदर जरदारी जो है उसको सदर बना दिया गया, अब इनकी आपस के अंदर बंदर बांट है। अब ये मामला नहीं है कि अवाम के मसाइल कैसे हल करने हैं, अवाम को पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कैसे बेहतर करना है, चूंकि इनके पास ये मैंडेट ही नहीं है। ये लुटो और फुटो, सिर्फ जो हमारे ताकतवर हल्के नून लीग पीपल्स पार्टी 75 सालों से ये जो एक इत्तेहाद है उसके तहत चूंकि इन्होंने रूल किया है बारी बारी, कभी हमारी जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टेक ओवर करती है, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी। अब अवाम ने पहली मर्तबा जो है वो एक इस नेक्सस के खिलाफ एक वोट दिया है और उस वोट को बलडोज किया जा रहा है और यही वजह है कि अब ये सारी अब और कोई धमकी नहीं है, भाई जेल में डालेंगे, उधर FIA को एक्टिव कर दो, एंटी करप्शन को कर दो, नैब कर दो, तो जो अपोजिशन है इनको थकाओ और फिर लोग कहें जी ये क्या हो गया है। अब ये यानी अभी भी हथकंडे वही हैं, अवाम ने इनको नफरत की अलामत बनाया है, लेकिन इनको फिर भी अकल नहीं है कि यार हमारी इन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से, हमारी इन घटिया हरकतों की वजह से अवाम हमारे खिलाफ हुई है, तो इमरान खान को भी PTI के लोगों को भी जो बात करेगा उसके साथ हम ये करेंगे। तो आज अचकजई वो हार गए हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे और जो जरदारी है उसके लिए ऑलरेडी पूरा सिस्टम मैनेज है और वो भी मखसूस नशिस्तों के जरिए किया गया है। 2/3 अक्सरियत इसको बदैर बनाया गया है, चूंकि आगे जब खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर भी हल्फ उठा लिए जाएंगे और जबरदस्ती क्या ये पूरा सिस्टम अब जो कुछ हो रहा है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस कादी फायद इसाद जब चीफ जस्टिस बंदयाल थे
تو ان کو روز ہر چیز کی خبر بھی ہوتی تھی، وہ واٹس ایپ میسج پہ بھی جو ہے وہ نوٹس لیتے تھے، وہ سارا کچھ ٹی وی بھی اس وقت دیکھتے ہوتے تھے۔ آج کل وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا، تو بھرم تو سب کا ٹوٹا ہے۔ آئین، جمہوریت، یہ انسانی حقوق، یہ سارے نعرے، یہ سب کچھ، اور یہ جو ہم دباؤ نہیں لیتے، یہ ساری قصے کہانیاں سارے ایکسپوز ہوئے ہیں، پورا سسٹم۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا۔ اگلا لائے عمل ظاہر ہے کوئی آئینی ترمیم، کسی ایکٹ کے اندر ترمیم، تاکہ تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں ان کو فکس کیا جائے اور پاکستان کا معاشی ایجنڈا یہاں پہ استحکام آئے۔ اور استحکام اب کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی والے نہیں آنے دے رہے، بھائی دیکھو جی یہ روز ہڑتالیں کرتے ہیں، اور بھائی آپ قبضہ کر چکے ہو تو آپ قابض کے خلاف تو عوام نے جدوجہد کرنی ہوتی ہے آئینی جمہوری طریقے سے۔ آئین جو اس کو حق دیتا ہے، آئین کو آپ نے معطل کیا، قانون کو آپ نے پاؤں تلے روندا، اور آپ جس روپ کے اندر آئے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک بڑا خطرناک جو الزام ہے وہ لگایا گیا ہے۔ کل تحریک انصاف ویسے تو احتجاج کرنے جا رہی ہے اتوار کے روز، لیکن آپ دیکھیے شاندانہ گلزار ہیں، ان کو نوٹس آیا ہے، نوٹس ایف آئی اے کی طرف سے آیا ہے، اور وہاں پر عظما بخاری جو ہے انہوں نے اس کو لہرایا ہے کہ یہ جو مریم کے خلاف آپ نے بات کی ہے، ایک انٹرویو انہوں نے دیا، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ سیاست ڈاٹ پی کے جو جمال ہیں ان کو یہ انٹرویو دیا، جس کے اندر بتایا شاندانہ گلزار نے کہ ان کو بتایا گیا وہاں خواتین کی طرف سے کہ کوئی اس طرح گھٹیا حرکت خواتین کے ساتھ جو کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز وغیرہ، یا یہ مریم نواز کے حکم پہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی بات جو ہے وہ انہوں نے کی۔ پھر ایک آڈیو میسج وائرل ہے جس کا جو ذکر ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ اب اس معاملے پر جو ہے وہ ایک ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے مریم نواز کے زہر ہے آج کل بلاول یعنی زرداری اور آل شریف، یہ پاکستان انہی کا ہے بھائی، انہی کی وہ کہتے ہیں موجیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اشاروں پہ پورا سسٹم اس وقت رقص کر رہا ہے، جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے سسٹم ناچ رہا ہے۔ تو یہ تو انہیں مریم کا ایک اور کیس ہے جی ایف آئی اے کے اندر، لیکن اس کو بنا لیا گیا ہے کہ ہائیلی یہ جو ہے اداروں کے خلاف اس کو بھی بنا لیا گیا ہے کہ تو انہیں مریم بھی ریاستی اداروں کے خلاف کمپین جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے الزام میں بلایا کہ ریاستی اداروں کے خلاف کمپین کی ہے، اور عظما بخاری کے مطابق یہ اصل میں مریم نواز کی شکایت پر ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایکچولی جو ہے وہ مریم نواز کی شکایت اور ریاستی اداروں کے خلاف کمپین، ان دونوں کو ایف آئی اے بھی کمال کر رہا ہے آج کل۔ تو یہ ایک اور بلاوا ہے جو بڑی عام رہنما ہے تحریک انصاف، جو بھی بولے گا اس کے خلاف پاکستان کے ادارے ماشاءاللہ زندہ باد ہیں۔ دوسری طرف جس شخص کو آج صدر کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے، اس کے اندر ماضی کے اندر جو جے آئی ٹیز بنی اس میں کیا تھا، اور کس طرح اس کو آج پاکستان کی اس سب سے بڑے آئینی عہدے پر بٹھایا گیا ہے، وہ ہم علیحدہ ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہاں پر دوسرا ایک بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں حد ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، ایک اور خاتون ہے جن کا نام نہیں آتا، اور وہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہیں، اور اس کے اندر 4 خواتین ہیں بیسیکلی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ ملک، صنم جاوید، تو ان کا تو نام آتا ہے میڈیا کے اندر، لیکن ایک اور خاتون ہے عائشہ بھٹا، ان کا نام زیادہ تر نہیں لیا گیا میڈیا کے اندر۔ یہ ایسی خاتون ہے جو اچھے باعزت گھرانے سے ہیں، ان کی فیملی سعودی عربیہ کے اندر ہے، عمران خان کی صرف جو آواز بننا ہے اٹھانا ہے وہ ان کا بنا، اور 10 مئی کو ان کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد ایک مرتبہ ان کی درمیان میں رہائی ہوئی، پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے بعد پھر اٹھا لیا گیا، اور آج تک یہ خاتون جو ہے یہ جیل میں ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے زیادہ آواز نہیں اٹھائی، تو لہذا اس کی عائشہ بھٹا جو ہے اس کے لیے آواز جو ہے وہ ہمیں ضرور اٹھانی چاہیے، اس طرح کوئی بھی خاتون ہو۔ لیکن سب سے جو عام چیز ہے اور خطرناک چیز، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ شیر افضل مربت ہے، ایک طرف تو تحریک انصاف کے اندر بھی ان کی مخالفت ہے، نو ڈاؤٹ، انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے اندر جو سپیس تھی، جب اصل جو لیڈرشپ تھی وہ روپوش تھی، تو یہ لیگل ٹیم سے تھے، اور انہوں نے جس طرح آگے بڑھ کر بہادری سے مقابلہ کیا حالات کا، تو اس نے بڑا ایک لوگوں کو ابھارا، لوگ باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، اور یہ ماحول کے پی کے کا جو ہے وہ بنا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ شیر افضل مربت کا جو بھائی مشیر بنایا گیا، اس پر اب بہت تنقید ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو فوری طور پر اپنے بھائی کے مشیر کا عہدے سے ریزائن کروا دینا چاہیے، واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ داروں کی پارٹی نہیں ہے، تو یہ تاثر بالکل دینا چاہیے۔
اب دوسری طرف شیر افضل مروت نے یہ الزام لگایا آج، اور یہ بڑا شدید ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اور جو آزاد تحقیقاتی ادارے ہیں، آزاد تو ویسے اب پاکستان میں پتہ نہیں کون ہے، تو وہ اس پر تحقیقات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے ساتھ MNAs کے ہمراہ میں ایک انفارمیشن میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک پاکستان تحریک انصاف کے MNA نے کچھ ثبوت فراہم کیے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف نے ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں انڈین ایشینز قاتلوں کو ایک بڑی رقم مجھے قتل کرنے کے لیے دی ہے، $1,00,000 انہوں نے بتائی ہے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر۔ کل رات میں نے یہ ثبوت عمر ایوب کو بھی دکھائے ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ثبوت قانون کی نظر میں کریڈیبل ہے۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے، کوئی ایسے ثبوت ہیں ان کے پاس اور وزن رکھتے ہیں۔ میں یہ ثبوت ایف آئی اے کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ثبوتوں پر تحقیقات کی جائیں۔ میں سب کے سامنے یہ وعدے کرنے دینا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف کی اما پر میرے اوپر کسی وقت بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بڑی عام ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کریڈیبل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور دبئی، اور مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، اور اگر قتل کیا گیا تو اس کی ذمہ دار مریم نواز ہوں گے، چونکہ مریم نواز نے مبینہ طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی سپاری دی ہے، اور جنڈال کا بھی ذکر آیا ہے انڈینز کا، اس کے ذریعے جو ہے وہ قاتل مبینہ طور پر ہائر کیے گئے ہیں، کنٹریکٹر، اور جس نے یہ رقم دی ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں میرے تک پہنچی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا الزام ہے، سنگین الزام ہے۔ اگرچہ شریف خاندان سانحہ ماڈل ٹاؤن جس طرح ان کے دور میں ہوا، جس طرح اس کے اندر ان کو پھر بچایا گیا، تو وہ بھی ایک جائنٹ وینچر قسم کی کاروائی لگ رہی تھی، چونکہ جو طاقتور بچانے والے ہیں وہ جب تک کسی جرم کے اندر انوالو نہیں ہوتے تو یقینی طور پر پھر وہ ڈیل کے تحت بچاتے تو نہیں ہیں۔ اب وہ بھی ہوا سانحہ ماڈل ٹاؤن، وہ بھی ان پر دھبا ہے، جو تاریخ کے اندر جس طرح 14 لوگوں کی شہادت اور 90 لوگوں کو سیدھا بھون دینا، یہ اتنا کوئی بھی ریاستی ادارہ اتنا ظالم، اتنا ہلاکو خان چنگیز خان پاکستان کی عوام کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن شریف خاندان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی اس کے اشاروں پہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے، اور ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہ الزام جو ہے یہ بڑا سنگین ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اس معاملے پر کیا انفارمیشن ہے ان کے پاس، کیا ان کے پاس اس حوالے سے جو ہے وہ، یہ چونکہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں اس پر مزید بات ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے، اور مریم نواز کو یا سب کو اپنی ان کو صفائی دینی چاہیے۔ آرمی چیف نے آج مشقوں کا معائنہ کیا ہے بارڈر ایریا کے اندر، یہ رحیم یار خان کا یہ ایریا ہے یہاں پر، اور انہوں نے وہاں بتایا ہے کہ فیلڈ ایکسرسائز کا دورہ کیا ہے، اور یہ شمشیر سیراب مشق کے بارے میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مسلح افواج کے دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ مسلح افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آرمی چیف نے جوانوں سے بات چیت کے درمیان تربیتی معیارات، آپریشنل تیاریوں اور تمام رینک کے اعلیٰ حوصلوں کی تعریف کی ہے۔ مشق کا مقصد چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارتوں اور میدان جنگ کے طریقہ کار میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر آگے انہوں نے اسی طریقے سے بتایا ہے کہ دشمن کے مواصلاتی صلاحیتوں اور ڈس انفارمیشن مہم دبانے کے لیے کام کرتی ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں اور وارفیئر آپریشنز کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی ان مشقوں کے اندر وارفیئر جنگ کے دوران دشمن کے مواصلاتی صلاحیتوں اور ڈس انفارمیشن مہم دبانے کے کام آتی ہے۔ تو وارفیئر یہ بھی ایک نئی آ گئی ہے، شاید یہ سوشل میڈیا پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اوورال یا نہیں ہوتے۔ بہرحال پاکستان کی عوام اپنی مسلح افواج سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن اگر چند کردار اس میں پاکستان کے اندر سیاست میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر ضرور اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔